खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप हेल्प डे को जानते हैं, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इसको अवेयरनेस इसकी करवाई जा रही है और हम मुख्तलिफ़ जगह पे जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है उनके पास जा रहे हैं ताकि हम हेल्प डे के बारे में जान सकें कि पाकिस्तान की तरफ से हम पूरी दुनिया में इसको इंट्रोड्यूस करवा सकें। और आज मेरे साथ जो शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है जिनका किरदार पाकिस्तान बनने में भी है, उनके ख़ानदान का किरदार ऐसा है कि पाकिस्तान जब बन रहा था, कायदे आज़म सब जब स्ट्रगल कर रहे थे, उनके साथ मिलकर इनके ख़ानदान ने काम किया। फिर जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी सियासी तौर पर भी उनका बहुत सारा किरदार है, बिजनेसमैन है और बहुत सारा इन्होंने काम किया इंसानियत के लिए, पाकिस्तान के लिए। खुद कई दफ़ा MPA MNA से भी रह चुकी हैं, मिनिस्टर से भी रह चुकी हैं और पाकिस्तान की शान और पाकिस्तान का फ़ख्र बनते हुए ये US में, अमेरिका में एम्बेसडर भी रही हैं। तो मेरी मुराद मोहतरमा मोस्ट रिस्पेक्टेड मोहतरमा आबिदा हुसैन साहिबा से है। वो आज हमारे साथ हैं। हम उनकी आज सियासी बात तो नहीं करेंगे, हम आज उनकी जो पर्सनल लाइफ उनके बारे में सवाल करेंगे और उसके साथ साथ हेल्प डे के बारे में पूछेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं कि हेल्प डे जो हम दुनिया में दूसरे दिन तो मनाते हैं, जो बाहर से आए हैं, तो पाकिस्तान से जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल हेल्प डे जा रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। तो हम उनसे बात करते हैं, पहले उनको वेलकम करते हैं आपका शुक्रिया। आपने बहुत अपना कीमती टाइम दिया और जो खुदा ने आपको इज़्ज़त दी, सरफराजी दी पाकिस्तान में, आपके पूरा ख़ानदान पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हेल्प डे TV पर। तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आपकी बहुत सारी खिदमात है, इंसानियत के लिए बहुत सारा काम करती हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में कि आपका आगाज़, क्योंकि आप हिंदुस्तान जब मुतहदा हिंदुस्तान थे उस वक़्त से आपका ख़ानदान यानी एक सियासत में है, खिदमत में है। आप अपने बारे में बताइएगा कि आपका आगाज़ कैसे हुआ स्टडी से और फिर आपने US एम्बेसडर भी रही हैं। जी, मेरे वालिद सन 1971 में फ़ौत हो गए। जी। सन 72 में मैं औरतों की जो मखसूस नशस्तें होती हैं, जी जी, उस वक़्त पंजाब असम्बली में 6 थीं जी, उनमें से एक मुझे हासिल हुई जी, और मैंने बतौर रुकन पंजाब असम्बली अपने सियासी करियर का आगाज़ किया। जी। फिर 1979 में मैं चेयरपर्सन ज़िला काउंसिल जंग मुंतखब हुई। पाकिस्तान की पहली औरत थी जिसने कि चेयरमैनी की ज़िला काउंसिल की। 2 टर्म्स मैंने लिए 1979 से लेके 1987 तक। फिर 1985 में मैं रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो गई बतौर आज़ाद उम्मीदवार, और मैं पहली औरत थी पाकिस्तान की भी जिसने कि हलफ लिया 215 मर्द अराकीन के शाना बशाना। उसके बाद मैं 1988 में 2 नशस्तों से मुंतखब हुई। जी। नहीं, ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके फिर रिजर्व सीट पे नहीं। जी जी, डायरेक्ट सीट से। फिर मैं अबूरी हुकूमत में रुकन वजारत इंटरिम गवर्नमेंट में मैं वज़ीर रही 1989 में। और फिर मैं पहला इलेक्शन अपना 1991 में हार गई। फिर मैंने अपनी जो सीट थी वो 97 में रिकवर की, लेकिन 1991 में मैं अगरचे इलेक्शन हार गई, मुझे बतौर सफ़ीर अमेरिका में तयन करने का एज़ाज़ हासिल हुआ और मैं 2 साल वहाँ सफ़ीर रही। वापस आई तो फिर मैंने इलेक्शन की तैयारी की। 1997 में मैं री इलेक्ट हुई और मैं वज़ीर बन गई और मैं फिर 1999 तक फ़ौजी मुदाखलत तक मुशर्रफ से उस वक्त तक। वेरी गुड। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि चूँकि हम चाह रहे हैं कि आपका पर्सनल सक्सेस स्टोरी के तौर पर शादी हुई,
خدا نے آپ کو اولاد سے نوازا. آپ نے گھریلو لائف کیسی گزاری, بچوں کی تربیت کی, وہ بھی آپ کے کامیاب بچے ہیں, ابھی بھی آپ کے جو شوہر ہیں ابھی بھی منسٹر ہیں, فخری امام صاحب, ان کے شوہر فخری امام صاحب. جی ہاں, میں جی جب سیاست میں مصروف ہو گئی جی تو میرے بچوں کو میری والدہ نے پالا. اچھا. وہ بیوہ ہو چکی تھی اور میں ان کی اکلوتی اولاد تھی, تو انہوں نے میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تینوں کو کی پرورش انہوں نے کی, اور میں اپنا سیاسی کام جاری رکھتی رہی. فخر امام اور میں دونوں ہم سیاست میں رہے. وہ بھی چیئرمین ضلع کونسل ملتان رہے. اس کے بعد پھر 85 میں MNA وہ الیکٹ ہوئے, عرصہ 1.25 سال اسپیکر قومی اسمبلی رہے. اس کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے. ویری گڈ. 1988 میں وہ اپنا الیکشن ہار گئے, لیکن 1990 میں ہار گئی اور وہ جیت گئے. تو پھر وہ کابینہ میں آئے اور وہ بھی 3 مرتبہ وزیر رہے, میں بھی 3 مرتبہ وزیر رہی. وہ تو ابھی بھی وزیر ہیں. اب وہ 4تھی مرتبہ وزیر ہیں اس وقت. میری جگہ میری بیٹی سغرا امام سیاست کرتی ہیں, اور وہ MPA بھی رہ چکی ہیں, سینیٹر بھی رہ چکی ہیں, منسٹر بھی رہ چکی ہیں. اور اب فخر کی جگہ ہمارا بیٹا عابد امام آئندہ الیکشن میں امیدوار ہوگا. تو فخر صاحب نہیں کنٹیسٹ کریں گے؟ نہیں, اگلے الیکشن میں وہ نہیں کریں گے. ریٹائرڈ زندگی گزاریں گے. اچھا, ایک میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک موٹیویشنل بھی ہے, ایز مدر کیا بچوں کی تربیت کریں جو وہ ان کے بچے کامیاب ہوں؟ جی, میں نے ان کی تربیت ایسی کی ہے کہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے. اچھا. اور ماشاءاللہ وہ 1.25 سال کا ہے, اور بڑا اچھا بچہ ہے, بڑا ملنسار ہے جی, اور خوش رہتا ہے. تو بچوں کی تربیت ایسی ہی کی ہے کہ آگے وہ بھی اچھے والدین بنیں. اچھے والدین. اچھا, بیٹی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بیٹی کی اس ماحول میں آپ دیکھتے ہیں پچھلے دنوں مینار پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو بنا, تو کلچر ہمارا ایسے, ایکچولی ہم پاکستانی ایسے نہیں ہیں, لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کا نام بہت بدنام ہوا. تو اب کیا کہیں گے, بیٹیوں کو کیسے, ان کی تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ جی, میری بڑی بیٹی کی شادی ہوئی ہے جی, اور دوسری بیٹی جو سیاست میں ہے اس نے شادی نہیں کی. میں نے ان کی سغرا نے شادی نہیں کی؟ نہیں, سغرا نے نہیں کی. میں نے ان کی تربیت ایسے کی ہے کہ وہ اپنی زندگیاں کارآمد گزاریں. کارآمد گزاریں. اور سوسائٹی میں جیسے چل رہے ہیں, کیا ماحول, جیسے آپ بیٹی وہ پبلک میں, کیونکہ ہم نے آپ کی پکس بھی دیکھی, میری بھی کافی عمر ہے, ہم نے آپ کی جوانی بھی دیکھی, اتنا خوبصورت چہرہ, اتنا دھڑلے سے آپ بولتی تھی, بڑا دبنگ قسم کا آپ جو اسمبلی میں بولتے تھے, تقریر کرتی تھی پھر ہمیں. تو بیٹیوں کو کیسے اپنا وہ کور کیسے کرنا چاہیے, یعنی یہ کام بھی کریں, اور یہ بیٹیاں میری جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ سیدزادی بھی ہیں, ان کو میری طرف سے ایک انسپریشن ملا ہے. جی, تو دونوں کارآمد زندگیاں گزار رہی ہیں. ویری گڈ. اچھا, ابھی ایک سوال یہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اتنا بڑا آپ نے پاکستان بننے سے پہلے کہ آپ کی خدمات ہے اب تک آپ کے خاندان کی, آپ کی پرسنل لائف میں کوئی ایسی کوئی چیز رہ گئی جو آپ کرنا چاہتی ہوں وہ نہیں کر سکی ابھی تک؟ میری بڑی خواہش تھی کہ میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنوں, رائٹ, جو میں نہیں بنی. تو اب میری توقع ہے کہ میرا بیٹا جو ہے, جی, اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. تو کنٹیسٹ تو آپ MNA کے لیے کروا رہے ہیں بیٹے کو اپنے؟ ہاں, لیکن آگے جا کے وہ آنے والے دنوں میں کہ اس کی یعنی کہ لائف ان کی اسٹارٹ ہو رہی ہے, یہ آگے بڑھ رہے ہیں. خدا تعالیٰ یہ آپ کی یہ خواہش پوری کرے, کیونکہ آپ کا حق بھی بنتا ہے کہ جتنی آپ کی خدمات ہیں. ایک اور بڑا پرسنل سوال کرنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ کا خاندان بڑا پاکستان میں, آپ کے ریلیٹیو میں کون کون سا, ان کے بھی بڑے نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں, آپ بتائیے آپ کے ریلیٹیو میں. جی, میرے سب سے بڑے ماموں سید امجد علی, جی, وہ ایک وقت میں وزیر خزانہ بھی رہے. جی, پھر وہ پاکستان کے امریکہ میں سفیر رہے. جی, پھر وہ یونائٹڈ نیشنز میں
ہمارے پاکستان کے سفیر رہے. تو ایک تو ان کا بڑا شاندار کیریئر تھا اور میں ان کے بڑے قریب تھی. پھر میرے چھوٹے ماموں سید بابر علی جی، انہوں نے وہ بڑے کامیاب صنعت کار ثابت ہوئے اور پھر انہوں نے لمز یونیورسٹی جی قائم کرنے میں خدمات حاضر کی. ویری گڈ. اور وہ اس وقت بھی حیات میں ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں. خدا کا شکر. اور آپ کے کزن دوسرے بھی ہیں جیسے سیدہ محسن جگنو صاحبہ؟ جی ہاں، وہ جو نجم سیٹھی صاحب میری کزن ہیں، میری خالہ زاد بہن ہے. جی ویری گڈ. یعنی کہنے سے مراد ناظرین یہ ہے کہ یہ وہ خاندان ہے جن کی بہت ساری خدمات ہیں پاکستان میں. اور دیکھیں میرے ساتھ بیٹھی ہیں، میں سیکنڈ ٹائم ان سے مل رہا ہوں. تو انہوں نے اس وقت ایمبیسڈر بھی ہیلپ ڈے کا میں نے ان کو آفر کی تھی، انہوں نے ایکسیپٹ کی تھی. تو یہ دیکھیں آجزی حلیمی دیکھیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دولت ہونا، بزنس ہونا بڑی بات نہیں ہے. انسان کا کردار جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جیسے یہ حلیمی سے پیار سے ملتی ہیں. تو یہ بھی میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ میم آپ کو خدا نے اتنی ترقی، سرفرازی، دولت کی تو کمی نہیں ہے، شہرت کی بھی کمی نہیں ہے. تو میں نے سیکنڈ ٹائم آپ سے مل رہا ہوں، لیکن آجزی بہت زیادہ ہے. یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ بتائیں لوگوں کو کیوں ایسے انسانیت کی کس طریقے سے خدمت ہوتی ہے. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں ایک نام رکھتا ہے اور یہ دنیا کی دوسری ریاستوں کے ساتھ پاکستان کے روابط بڑے صحت مند رہتے ہیں اور مؤثر رہتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا ملک آبادی کے حوالے سے 8ویں بڑی ریاست ہے دنیا کی، اور طاقت کے حوالے سے بھی ہمیں 8ویں بڑی ریاست بننا چاہیے. ویری گڈ جی. اچھا، اینڈ پہ میم میرے لیے بہت رسپیکٹ ہے آپ کی وجہ سے، بلیسنگ بھی. انٹرنیشنل ہیلپ ڈے جیسے فادر سے ہے، مدر سے ہے، وہ باہر سے برے دن نہیں ہیں، بہت سارے دن دنیا میں منائے جاتے ہیں. پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل ہیلپ ڈے ہم نے وزیر اعظم کو لیٹر لکھا ہے، تمام منسٹرز کو، تمام مشینری جو پاکستان کی، ہم نے لیٹر لکھا کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے. انٹرنیشنل ہیلپ ڈے کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی طرف سے؟ نہیں، یقیناً ہونا چاہیے. اور پاکستان کو اس انٹرنیشنل ہیلپ ڈے میں بھرپور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ دنیا میں ہماری شہرت اور ہمارا نام رہے. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا ہے، اور یہ یقیناً ہمارے لیے بھی موٹیویشن ہے، بلیسنگ ہے، اور دیکھنے والوں کے لیے بھی، ناظرین آپ کے لیے بھی، کہ اتنی بڑی ہستی، پرسنالٹی، کہ کتنی آسی اور حلیمی سے اور پیار سے انہوں نے ہمیں انٹرویو بھی دیا اور باتیں بتائی اور ذاتی آج باتیں بتائی. خدا آپ کو بہت برکت دیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.